बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और बड़ी अहम ख़बर कल रात की, और वो ख़बर मतलब हम ज़रा लेट हो गए उस पर, लेकिन मामला जो है वो इतना लेट भी नहीं हुआ। DGISPR को एक हफ़्ते में ग़ालिबन दूसरी दफ़ा बड़ी खुलकर जो है वो तंबीह करनी पड़ी है। एक तरह से उन्होंने तो लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है दरख्वास्त का कि पाकिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान की सियासत में ना घसीटा जाए। ये दूसरी दफ़ा उनको क्यों कहना पड़ा है, एक बड़ी अहम बात ये है। और कल लंदन में जो इधर पाकिस्तान से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जो काबीना के जो अहम तरीन अफराद हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन लोग जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से मिलने गए थे। दूसरा मुलाकात का दौर हुआ उनका, और उस मुलाकात के बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की पाकिस्तान के मीडिया उस वक़्त या लंदन के मीडिया के साथ, जो पाकिस्तान से ही रिलेटेड है, बेसिकली पाकिस्तान के मीडिया के ही नुमाइंदे वहाँ पर हैं ज़्यादातर, तो उनसे जो उन्होंने गुफ्तगू की वो बड़ी मानी खेज़ है गुफ्तगू। यूँ लग रहा है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने थपकी दे दी है या ऑर्डर कर दिया है या एक मशवरा ऑर्डरनुमा मशवरा दे दिया है कि जाएँ जाकर जो है वो मक्कू ठप्पें इमरान खान साहब का। और उसके बाद उन्होंने, और ना सिर्फ इमरान खान साहब का बल्कि बात शायद दूर भी चली जाए। टेलिंग्स के इसी फोरम पे पुरानी बातें हैं, अगर आप याद करें तो ये बात कही जाती रही है, और वो मतलब कि जो जब बातें चल रही थी कि मामलात का रास्ता निकालने के लिए, तो तब टेलिंग्स ने आपको ये बताया था कि नवाज शरीफ साहब का जो माजी का जो तजर्बा है, जो हमारे जो अदारे हैं उनके साथ वो थोड़ा सा वो आड़े आ रहा था चीज़ों के दरमियान। इमरान खान साहब जो लिंगर ऑन कर गए थे ना जी, वो उनकी जो वजारत उज़्मा थी, तो वो उसी वजह से कर गई थी कि कुछ गारंटीज़ चाहिए थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो उन्होंने माजी में जो कुछ किया है वो आने वाले दिनों में वही काम नहीं करेंगे। और वो ये था कि मतलब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 वाला जो इशू था, वो नवाज शरीफ साहब का जो पॉलिटिकल उनका जो एक किरदार है उसमें एक तरह से तो एक वो तुरा इम्तियाज़ भी है, एजाज़ भी है उनके लिए कि उन्होंने दस्तूर की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया। उसकी भी कहानी जो है वो बड़ी पुरानी है कि वो भी जनरल कियानी साहब से पूछ के उनको बता के कि यार कि ये अभी हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चोई साहब ने अटॉर्नी जनरल मुनीर जो थे मुनीर मलिक साहब, मुनीर मलिक, उनको बुला के कहा था कि गवर्नमेंट जो है वो अदालत के इस हुक्म जो जस्टिस खलील रहमान रमदे पर मुश्तमिल बेंच ने दिया था कि वो जो 3 नवंबर 2007 वाली एमरजेंसी प्लस जो लगाई थी जिसको पार्लिमान ने इंडेमनिटी नहीं दी थी, उसके ऊपर जो अदालत का हुक्म है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाया जाए, क्या ये हुकूमत आर्टिकल 6 लगाने के लिए तैयार है कि नहीं। तो ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर वो कहते कि जी हमने ही अदालत का ये हुक्म मानेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का काम शुरू हो जाना था। तो लिहाजा अटॉर्नी जनरल जब आके उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यानी कि नवाज शरीफ साहब को ये वाली बात बताई कि अदालत ये पूछ रही है तो मुझे बताएं, मैंने जाके जवाब देना है। तो फिर जनरल कियानी साहब से रब्ता किया गया था और उनसे पूछा था कि सर ये वाला मसला दरपेश है, अब आप बताएं कि अब आपकी क्या इनपुट है। तो उन्होंने कहा था कि जी कि आप दायर करें, फिर बाद में देखेंगे कि क्या होना है, आप हाँ करें, आप उनको बता देंगे जी कि हम कर देंगे, फिर बाद में इसको टैकल कर लेंगे या जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि जी कि वही नवाज शरीफ साहब के गले में पड़ा वो वाला फैसला कि, और वो फिर जो वो पनामा और पता नहीं कहाँ तक बात गई। तो ये उनका जो एक कह लें कि ये उनका उनकी एक डीमेरिट करार दिया जाता है नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स में। ये जो उनका करैक्टर था इसके ऊपर जो कह लें कि उन पर एतबार नहीं किया जाता, उनको नाकाबिले भरोसा समझा जाता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं। और फिर जब नए मामला पिछले साल जब ज़ेर बहस थे तो भी यही चीज़ आड़े आ रही थी। तो अब नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात के बाद जो मरीम औरंगज़ेब साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, हसन इकबाल साहब हैं, ये जो लीडरान हैं, इन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की है, ये इशारा वही दे रही है कि शायद कुछ नवाज शरीफ साहब वही काम करेंगे जो उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ किया था। और वो ये इशारा दे रहे हैं कि जी के आइन शिकनी जिन्होंने की है उनके ख़िलाफ़ आइनी कार्रवाई होगी। आइन शिकनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला कर लिया गया है, इत्तेहादियों के एतमाद में लेकर कार्रवाई करेंगे। मुल्क में इंतशार फैलाने की हरगज़ इजाज़त नहीं देंगे, मुल्क में गाली और बदतमीज़ी का कल्चर। फिर ये भी सवाल पूछा गया
کہ جی کہ کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری متوقع ہے؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ قانون کی عملداری کے لیے جس کی بھی گرفتاری بنتی ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتحادیوں، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں یہ آئندہ 2-4 روز میں یہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں اور جو اتحادیوں کی منظوری لی جائے گی ان جو ہم نے فیصلے کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتحادی حکومت ہے اور ایک سے زیادہ اتحادی ہیں، تو لہٰذا سب کو آن بورڈ کرنا پڑے گا۔ یہ جب ہماری وزیر اعظم صاحب کے ساتھ لاہور میں ملاقات ہوئی تھی وہاں پر بھی یہی بات ہوئی تھی کہ جی یہ اتحادی حکومت ہے، ہم اکیلے تو فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اب جو بھی فیصلے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، آنی ہاتھوں سے نمٹنا ہے، لانگ مارچ ہونے دینا ہے کہ نہیں ہونے دینا، یا اسٹریٹجی کیا ہوگی، وہ تو کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ میں تو اگر اپنی آئی پہ آ گیا تو عمران خان صاحب 20 بندے نہیں نکال سکیں گے، یہ تو 20 لاکھ کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہمارے اتحادی ہیں جو اس کی اپروول نہیں دیں گے، جو بھی میں نے منصوبہ بنایا ہے تو تب تک تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اتحادی جو ہیں ان میں سے سب سے بڑا اتحادی کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی یہ ہے کہ وہ کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جاتی، وہ تصادم کی طرف نہیں جاتی، وہ ایک زرداری سب پہ بھاری کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب سے یاری، وہ والا فارمولہ۔ لیکن عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر آ کے وہ بھی جو ہیں وہ، اگر میں یہ کہوں کہ وہ کنفرنٹریشن کی طرف چلے جانے سے گریز نہیں کر رہے تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ اعلان ہے ان کا، ان کی سی سی کا فیصلہ ہے کہ یہ جو، اور پھر بلاول بھٹو زرداری نے کل جو میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ پارلیمان کے اندر جو انہوں نے گفتگو کی تھی اس میں کہا کہ ووٹنگ کی رات مجھے یہ دھمکی دے گی ایک وزیر کی طرف سے کہ مارشل لا ہے یا پھر نئے الیکشن، فیصلہ آپ کر لیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ لگائیں مارشل لا، جو آپ نے لگانا ہے، جو بھی دھمکی دینی ہے۔ تو پیچھے اس کے کچھ نہ کچھ غیر آئینی کچھ عمل جاری تھے۔ تو یہ ساری انکوائری یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا معاملہ ہے، اور بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے مطالبہ بھی کیا ہے کہ پارلیمانی کمیشن ایک تشکیل دیا جائے جو یہ سراغ لگائے کہ پاکستان کے دستور کی خلاف ورزی کون کون کر رہا تھا۔ ظاہر ہے گورنمنٹ سامنے سے کر رہی تھی، ظاہر ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی کارروائیاں گورنمنٹس جو ہیں وہ اکیلے نہیں کیا کرتی یا اس قابل ہی نہیں ہے۔ تو پیچھے کون تھا کون نہیں تھا، پھر اشارے وہیں اسی طرف جا رہے ہیں کہ یہ شاید جو ہے نواز شریف صاحب، یہ جو ان کے اوپر شکوک و شبہات تھے کہ آرٹیکل 6 لگانے والی، یہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ آئینی خلاف ورزی کی انکوائری جو ہے، آئین شکنوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ بڑا معنی خیز ہے، یہ بڑا بھاری بھی پڑ سکتا ہے فیصلہ، لیکن اگر پارلیمان متحد ہو تو میرا خیال ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ یہ والا صاحب نہیں ہوگا۔ اور مطلب یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ فوری الیکشنز کی طرف جو باتیں ہو رہی تھیں کہ جی کہ شاید فوری انتخابات کا کوئی معاملہ درپیش ہے یا کوئی اس طرح کا فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ بالکل نہیں ہوا۔ پھر ایک اور یہ بھی بات کی گئی جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ایک ہفتے میں دوسری دفعہ ان کو آ کے کہنا پڑا، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک پریس ریلیز ہے 2 دفعہ جاری کی گئی کہ جی کہ پاکستان کی فوج کی کمانڈ کے اوپر اور یونٹی آف کمانڈ کے اوپر جو طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ پچھلی پریس ریلیز میں یہ والی بات کہی گئی تھی، اس سے وہ کچھ صحافی، کچھ سیاستدان، کچھ تجزیہ نگار اس طرح کی باتیں کریں، ان سے ذرا اعتراض برتا جائے، پاکستان کی فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ آج بھی یہ والی بات کہی گئی۔ اب یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب اور یہ جو دوسرے لیڈران ہیں ان سے جب یہ بات کی گئی تو ان کا پرسپیکٹو کیا تھا، انہوں نے یہ ڈی جی اے ایس پی آر کی اس گفتگو کو کس انداز سے لیا، کیونکہ ڈی جی اے ایس پی آر نے یہ بات بھی کہی۔ 2 حصے ہیں آج کی پریس ریلیز کے۔ پریس ریلیز کا تو ایک ہی حصہ ہے، ایک نجی ٹی وی سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے، اور اس ڈیٹیل گفتگو میں ان کا یہ کہنا تھا، پریس ریلیز میں تو انہوں نے کہا کہ جی جو مطلب کمانڈ ہے اس کے اوپر یا جو پشاور کی کور ہے اس کی افادیت انہوں نے گنوائی، اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر ایک پروفیشنل آدمی کو لگایا جاتا ہے، قابل آدمی کو لگایا جاتا ہے، اور جو ہماری ابل دستہ ہے جو پشاور کور ہے 10 کور جو ہے، تو یہ باتیں نہ کی جائیں۔ یہ باتیں ظاہر ہے کہ مریم صاحبہ بھی کر رہی تھیں، زرداری صاحب نے بھی یہ والی بات کی، کھڈے لائن لگانے والی بات نام لے کے کی، اور مریم صاحبہ سے جب سوال ہوا
کہ کل کی بات ہے لاہور ہائی کورٹ کے باہر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، اور کہ جی کہ پشاور کہ جنرل فیض کے بارے میں وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنسیڈر کیے جائیں گے جب اگلا آرمی چیف لگے گا. تو اس پر مریم صاحبہ کا یہ خیال تھا کہ جی کہ کسی غیر متنازع شخصیت کو اس کا ہونا چاہیے. تو یہ انہوں نے جو پھر چینل سے گفتگو کی اس میں بھی انہوں نے یہ والی بات کی کہ آرمی چیف کا عہدہ اس کو متنازع نہیں ہونا چاہیے اور اس کو فضول میں یا یہ پبلکلی اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، یہ سینسٹیو چیزیں ہیں اور ہم تحمل اور برداشت سے کام لے رہے ہیں، پاکستان کی فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں. اور انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ جی کہ یہ جو ہمیں سیاست میں مداخلت کی دعوت دی جاتی ہے اس سے بھی گریز برتیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم نے یہ بتایا ہے کہ ضمنی انتخابات ہوئے، ہم نے بتایا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے، ہم نے بتایا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہوئے کہیں پر، اور سیاستدان خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے فٹ پرنٹس نہیں تھے، ہم کسی بھی طرح کی سیاست میں ملوث نہیں ہے، تو ہمیں کیوں بار بار مداخلت کی دعوت دی جاتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے یا جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے اس نے اس کو کس پرسپیکٹو میں لیا. انہوں نے کہا کہ جی فواد چوہدری صاحب کا بیان بڑا غلط تھا، وہ جو انہوں نے جلسے میں بات کہی تھی ادھر جیلم میں کہ جی کہ جب چوروں لٹیروں کی حکومت بن رہی تھی تو پھر چوکیدار کہاں پہ تھا، چوکیدار نے اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی، یہ پاکستان کی فوج کی طرف اشارہ تھا. تو اسد عمر صاحب نے کاشف عباسی کے پروگرام میں چند دن پہلے عید کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستان کی فوج کو سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب ان کو ہونا پڑے گا، ان کو بیچ میں آنا پڑے گا، ان کو ڈیل کرانی پڑے گی، ان کو معاملات سیٹل کرانا پڑیں گے. میں جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہوں کہ پاکستان کی فوج کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن حالات جہاں پر پہنچ گئے ہیں ان کو مداخلت کرنی پڑے گی. اچھا، ایک یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ شاید یہ بھی، بلکہ یقیناً یہ ذہن میں ہوگا جس طرح مریم صاحبہ اور جو ہیں آصف علی زرداری صاحب انہوں نے کھڈے لائن والی بات کہی، یہ بھی ان کے ذہن میں ہوگا، اور اسی لیے انہوں نے جنرل فیض صاحب کا یا پشاور کور کا خصوصاً ڈی جی آئی ایس پی آر نے ذکر کیا ہے. تو لیکن جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جو جس طرف میں نے آپ کو اشارہ توجہ دلوائی ہے، نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں مطلب چوکیدار کر کے یہ بات کر رہے ہیں، اور اسد عمر صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اور پیچھے رہ گئے شیخ رشید صاحب، وہ بھی مداخلت کی بات کیا کرتے تھے. تو وہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو گفتگو کا جو انہوں نے چینل، ایک نجی چینل سے گفتگو کی، اس میں بھی جو حوالے دیے ہیں وہ یہی اسی طرف اشارے لگتے ہیں. تو وہ اکراس دی بورڈ وہ سیاستدانوں کو درخواست کر رہے ہیں کہ حضور اعلیٰ یوں نہ کریں، اینج نہ کرو، سانوں وچ نہ کھچو، ہمیں سیٹیں نہ سیاست میں. لیکن ادھر پریس ریلیز آئی ہے اور ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کی ہے، ادھر سب سے جو اس وقت متحرک ہے سیاست میں وہ ہیں جناب عمران خان صاحب. عمران خان صاحب نے جو جلسہ تھا اٹک والا، غالباً کیوں سر جی اٹک کا تھا نا، اٹک والا جلسہ، اس میں جو تقریر کرتے ہوئے انہوں نے بڑی ایک عجیب و غریب بات کر دی، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ جب مجھے سازش کا پتہ چلا، یہ کوٹن کوٹ میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ سن لیجئے گا، تو جن کا کام اس سازش کو روکنا تھا، جن لوگوں کا کام، میں نے ان کو کہا کہ یہ سازش ہو رہی ہے، اس سازش کو روکیں، لیکن میری بات نہیں، افسوس کہ وہ نہیں روک سکے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. پھر میں نے جو شوکت ترین تھے ان کو کہا جا کے کہ ان کو جا کے سمجھائیں جنہوں نے سازش کو روکنا ہے، جن کا کام ہے، کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی تو پاکستان کی اکانومی بیٹھ جائے گی. اب کیا ہے، اب ڈالر اتنا بڑھ چکا ہے، اسٹاک ایکسچینج اتنی گر چکی ہے، اور جو ہے پاکستان کے ریزروز جو 30 ارب ڈالر کے تھے وہ 2 ارب ڈالر کے اوپر آ گئے. اس طرح کی انہوں نے بات کہی. تو اب اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اب نیچے سے جو آوازیں آ رہی تھیں وہ کم از کم مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ نیچے سے لوگ کیا کہہ رہے تھے. ظاہر ہے کہ جب آپ کا لیڈر، وہ جو جلسے میں آئے ہوئے تھے عمران خان صاحب کو لیڈر ہی مانتے ہیں، اور وہ بھی جو جلسے میں نہیں جا سکے، کافی سارے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو ٹی وی اسکرینوں کے اوپر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، وہ پتہ نہیں کیا جواب دے رہے ہوں گے، ہمیں تو نہیں پتہ. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کا لیڈر آپ کی اشارہ کرے کہ پائن بٹا ادھر مارنا، تیر ادھر پھینکنے ہیں، آپ کا دشمن اس چار دیواری کے پیچھے ہے، یا آپ کے دشمن کی سمت اس طرف ہے، آپ کا دشمن اس طرف مورچہ بند ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی جو پیروکار ہیں وہ اس طرف کو منہ کر کے بمباری شروع کر دیں گے. یہی ہوگا نا. تو یہ اشارے وہ کس کی طرف کر رہے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ پاکستان کے خلاف اگر کہیں پر کوئی سازش ہو رہی ہے، میں یہ فقیر پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک قدم آگے چلتے ہیں، وہ پریشر ڈالتے ہیں، وہ پاکستان کے ریاستی اداروں، پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج، اس کو نشانہ بناتے ہیں. پھر وہ پتہ نہیں کس عالم میں یا کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں یا کس حالت میں یا کس کیفیت میں وہ یہ الزام لگاتے ہیں. کیونکہ پرفارمنس جو ہوتی ہے نا، کچھ لوگ کچھ چیزیں یوز کیے بغیر پرفارم نہیں کر پاتے، اور پھر پرفارمنس میں جب آپ نے کچھ چیزیں بھاری قسم کی یوز کی ہوں تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا بول گئے ہیں. اگلے دن جب کوئی جاتا ہے تفرلو والے کہ پایا نے کی کیتا ہے تو کہتے ہیں اچھا وہ غلطی ہو گئی. اگلے دن وہ فواد چودھری یا شہباز گل صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میر جعفر کا مطلب سپہ سالار نہیں تھا، وہ حالانکہ سپہ سالار انہوں نے کہا تھا میر جعفر کون تھا؟ سپہ سالار تھا. تو پھر اگلے دن وہ کہتے ہیں کہ ان کا اشارہ جو تھا وہ میر جعفر میر صادق کہنے کا وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی طرف تھا. پھر اگلے جلسے میں عمران خان صاحب پون گھنٹہ یا اپنے خطاب کا آدھے سے زیادہ حصہ اس بات پر خرچ کرتے ہیں وضاحت دینے میں کہ میں نے میر جعفر جو ہے وہ کسی اور کو نہیں کہا، وہ میں نے شہباز شریف کو کہا ہے جی. تو لیکن پھر وہی یہ حرکت کل انہوں نے کی جلسے میں کہ جی اب پاکستان کے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے تو وہ اس کے ذمہ دار کون ہے. میں پہلے دن سے یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے. وہ جو دل میں ہے وہ زبان پہ لاتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ یہی چاہتے ہیں کہ جناب کے پاکستان کے اداروں کے خلاف لوگ جس طرح نکلے ہوئے ہیں، مطلب ابھی تو زبانی کلامی نکلے ہیں، ویسے ہی باہر نکل آئے، حملہ آور ہو جائے، محاصرہ کر لیں. یہ ان کی خواہش ہے. وہ اس حد تک اپنی ذات اور اپنے اقتدار کے لیے جا سکتے ہیں اور اس پر جانے سے گریز بھی نہیں کریں گے، لیکن ڈرتے ہیں تھوڑا سا، اور پھر وہ معافی تلافی بھی کر لیتا. نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا. تو پاکستان کے جو وہ اشاروں کے دائیں میں جو ذکر کرتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، کل انہوں نے کھل کر کہہ دیا. تو پاکستان، میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے تو وہ روکنے کی ذمہ داری پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کے حساس سراغ رساں ادارے ہیں. تو یہ ان کو نشانہ بنا رہے تھے. اور اس سے تھوڑی دیر پہلے DGISPR کہہ رہے تھے کہ جی کہ مطلب پاکستان کی فوج کو، اور اس سے پچھلی پریس ریلیز میں یہ کیا گیا تھا کہ اشارتاً بھی لوگ جو ہیں وہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اداروں کو. تو یہ اشارتاً کیا بڑے کھلے اور جو اس کو کہتے ہیں نا بڑے آبویس قسم کے اشارے ہیں معافی چاہتا ہوں، جو وہ پاکستان کی سیکورٹی کے اداروں کے اوپر وہ کر رہے تھے. تو جنہ کھدیاں گاجرا ٹھڈونا دے پیڑ وہ تو ہوں گے. اور یہ جو اور DGISPR کی وہ والی بات کہ جب پاکستان کی فوج اور اس کی کمانڈ کے اوپر کوئی گند اچھالے گا تو یہ تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے. تو وہ اکراس دا بورڈ سمجھا رہے ہیں کہ پائے نا یوں نہ کریں، ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اب جو گورنمنٹ ہے وہ بھی نہ کرے، مطلب وہ تو اقدامات کر سکتی ہے کہ، اور وہ کنکریٹ اقدامات کر سکتی ہے کہ آئندہ بھی جو پاکستان کی فوج کا آج کا فیصلہ ہے وہ آئندہ بھی مستقبل میں مؤثر رہے، اس سے کوئی بیک آؤٹ نہ کر سکے، وہی پالیسی جو ہے وہ حاوی رہے. اس کے لیے وہ مناسب جو ہے وہ کوئی بندوبست بھی کر سکتی ہے، قانونی طور پر کوئی راستے نکال سکتی ہے. تو دوسرا رہ گئی بات جو فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں محض اس لیے کہ ان کی مرضی کے مطابق پاکستان کی فوج سیاست میں رول پلے نہیں کر رہی. تو پھر حکومت وقت اگر کہہ رہی ہے کہ جی آئین شکنوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جو فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب مشکل میں آنے والے ہیں. اور یہ میں مسلسل کہہ رہا ہوں، اور یہ جو خواب ہے ان کا کہ جی کہ وہ آزادی مارچ کے نام کے اوپر بہت بڑے لیول پر کوئی اس طرح کا فساد کھڑا کریں گے کہ پورے ریاست کو اور ریاستی نظام کو مفلوج کر دے، تو یہ ان کی خوش گمانی ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی. مجھے یہ لگتا ہے باقی سیاست میں کوئی چیز حتمی اور آخری نہیں ہوتی. جو کرائن ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. شیخ رشید صاحب نے جو خدشہ ظاہر کیا تھا وہ درست ثابت ہوگا کہ اگر ہم مطلوبہ تعداد جو ہے وہ اسلام آباد میں اکٹھی کر سکے مئی کے آخر میں تو ٹھیک، ہماری سیاست رہ بھی جائے گی، چل بھی جائے گی. اور اگر ہم نہ کر سکے تو ہمارا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا.
تو بیڑا غرق، ویسے یہ بیڑا غرق ہوتا ہے، تو بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ شیخ رشید صاحب کی پیشین گوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی یہ جو پیش گوئی ہے، جو وہ نجومی پڑھنا دکھاتے ہیں، وہ سچ ثابت ہوگا. عمران خان صاحب کی سیاست اس نہج اور اس ڈگر پر نہیں چل سکتی. نون لیگ جو ہے اس کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ ہم دعا گو، عمران خان صاحب دعا کریں کہ ہمارے بعد جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت نہ آئے، اور اگر آ گئی تو ہم یہ درخواست کریں گے شہباز شریف صاحب سے کہ وہ رانا ثناء اللہ کو وزیر داخلہ نہ بنائے. تو یہ دونوں کام ہو گئے ہیں. تو اب دیکھیں خان صاحب کتنی دیر خیر مناتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.